अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट, आपका होस्ट। नाजरीन, आज हमारी जो गुफ्तगू का महवर है वो खसूसी तौर पर मुआशरे से मुतल्लिक है, मुआशरे में बुराइयों से मुतल्लिक है, मुआशरे में होने वाले मामलात से मुतल्लिक है, और ख़ास करके जो हमारी नई नस्ल है जो जिसने आइंदा की हुकूमतों को संभालना है, आइंदा मुआशरे को परवान चढ़ाना है, मुआशरे में अपना इक़दार बनाना है और अपनी पोजीशन बनानी है, और जिसके बलबूते पे आने वाली नस्ल मजीद जो है वो इस मुल्क में सर्वाइव कर सकेगी और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेगी। क्योंकि जो हमारे मेहमान हैं असल वो नई नस्ल हैं, बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, आज उनको अच्छी तालीम मिलनी है, आज उन्होंने वालिदैन की इज्जत एहतराम करनी है, तो कल को ही उन्हें ये एहसास पैदा होगा कि वो किस तरह से अपने मुल्क को चला सकेंगे या अपने मुल्क की किस तरह से खिदमत कर सकेंगे। तो नाजरीन, आजकल जो इशू मेन बना हुआ है वो ये है कि हम लोग जो हैं वो अपने ट्रैक से हटते जा रहे हैं, हम अपने बच्चों की तरबियत शायद उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे वालिदैन की इज्जत एहतराम का जिस तरह से ख्याल रखा जाना है, आप अगर 15-20 साल या 25 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त जो वालिदैन की इज्जत एहतराम होता था, बुजुर्गों का जो इज्जत एहतराम होता था, तो उससे जो है हम हटते जा रहे हैं। और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, और हुकूमत इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है, और हमारी जो सियासत है, हमारे जो सियासी लोग हैं जिनकी तवज्जो भी इस तरह मैं समझता हूँ पूरी तरह नहीं है, तो इस पे हम बात करेंगे। आज मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम मेहमान मौजूद हैं, जिनमें सैयद अली नूरुल अब्बास साहब हैं, ये मजहबी स्कॉलर हैं, आस्ताना आलिया दारुल फजल हफ्जाबाद से इनका ताल्लुक है। नूरुल अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। और दूसरे मेरे मेहमान हैं सैयद अमीर हसन शाह साहब, सीनियर वकील हैं, इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और अपने कानून के हिसाब से अपनी मजबूत गिरफ्त रखते हैं, और इस मुआशरे में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उन पे भी इनकी बड़ी गहरी नज़र है। तो इनसे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सबसे पहले जो मेरे मौजू का इब्तिदाइया है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि बच्चे वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। आज के इस दौर में इससे जो है ना हम हटते जा रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल जो है वो सैयद नूरुल अब्बास साहब से होगा कि इसकी क्या वजह है कि वालिदैन की जो इज्जत एहतराम थी वो हमारे बच्चों में क्यों कम होती जा रही है, और हम इसको किस तरफ से लेके जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ गुज़ार होऊंगा कि सबसे पहले एक वालिद के लिए सिलेक्शन का जो है वो अदारिया देखा जाता है कि वो अपने बच्चों के लिए कौन सी माँ सेलेक्ट कर रहा है। कहते हैं कौमें जो हैं बच्चों से बनती हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए उनकी माँ जो है वो बहुत ज़रूरी और बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो देखा जाता है कि माँ क्या तालीम याफ्ता है, क्या तालीम याफ्ता नहीं है, उस हवाले से देखा जाएगा। और फिर चलते चलते फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब अल्लाह तुम्हें औलाद दे तो तुम देखो कि अपनी औलाद का सबसे बेहतरीन नाम रखो। नाम के हवाले से फिर ये है कि जब उसका नाम खूबसूरत होगा लोग उसको खूबसूरत तरीके से बुलाएंगे, फिर वो एक ज़माने में जो है वो एक मिसाल बन के पैदा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात देखते हैं कि लोगों के बच्चे एक होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो जब एक बच्चा हो तो सारी तवज्जो का महवर और मरकज़ वो होता है। जब वो एक होता है तो उससे उम्मीदें भी उसी तरह उसी लिहाज से ज़्यादा होती हैं। तो उसकी एक छोटी सी उम्मीद तोड़ना भी जो है माँ बाप के दिल टूटने का सबब बनती है। फिर माँ बाप जब सख्ती करते हैं तो वो उनकी बगावत का सबब होती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वालदा का ताल्लुक बच्चे से बराह रास्त क्योंकि होता है, उससे ज़्यादा वास्ता बच्चे से रहता है। उसकी सिलेक्शन के लिए जो है वालिद को वो सबसे पहले ये चीज़ देखनी चाहिए। लेकिन नूरुल अब्बास साहब, आज का जो मुआशरा है उसमें एक अजीब सी सिचुएशन ये है कि हमें ये पता ही नहीं होता। पहले तो ये होता था कि इसका जो है सारा किरदार इसमें जिस बच्चे की शादी होनी है उसके वालिदैन का होता था। आजकल हम खुद ही इन चीज़ों को जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, इस तरह जिस तरह दूसरे में अगर कहा जाए कि लव मैरिज है, लव मैरिज के इश्यूज पे
جو چیزیں چل رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا اسی کی نافرمانی کی وجہ سے ہے؟ جس طرح اس بچے نے اپنے والدین کی بات نہیں مانی یا اس بچی نے اپنے والدین کی عزت احترام کا خیال نہیں رکھا, اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارا اسی کا کارسن ہے؟ جی دیکھیں نا, بغاوت جو ہے وہ ایک خاموشی کے بعد اٹھنے والا طوفان ہوتا ہے. جب آپ جو ہے ایک ٹارچر, ایک ڈپریشن لفظ یوز ہوتا ہے. ڈپریشن جب بچے کو ہوتا ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے, پھر وہ اپنی فرسٹریشن زمانے پہ نکالتا ہے. سوسائٹی میں جو ہے وہ جب موو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسے جہاں سے تھوڑا سا کو پیار ملے یا سکون ملے تو وہ فیوچر پلاننگ نہیں کرتا کہ دیکھا جائے کہ وہ یہ لو میرج جس سے میں کر رہا ہوں, کیا یہ عورت جو ہے میرے بچوں کے لیے اچھی ثابت ہوگی, کیا یہ دین و اسلام کی یا سوسائٹی کی جو باقی دیکھ بھال کر سکے گی, کیا بچوں کو یہ ساتھ لے کے چل سکے گی. یہ اس شخص یا اس باغی لڑکے یا اس باغی لڑکی کے اوپر یہ سوال ہے کہ وہ اپنی بغاوت کو کہاں تک لے کے جاتے ہیں والدین سے ہٹ کے. کیونکہ دیکھیں رشتہ جو مخلصانہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہی ہوتا ہے. اگر آپ ان کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے رستوں پر چلیں گے تو وہ بغاوت ہوگی اور اس بغاوت کا نتیجہ اگلی نسلیں بھگتیں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی. اصل میں ہمارا جو موضوع تھا وہ تو کچھ تھوڑا مختلف تھا, لیکن آپ نے ایک ایسی بات کی ہے, آپ نے ایسا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اسے ہٹنا پڑ رہا ہے. تو امیر حسن صاحب آپ وکیل ہیں, آپ اس بات کو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ جو پیر صاحب نے فرمایا جس طرح کہ سب سے پہلے والدہ کی جو سلیکشن ہے وہ بڑا اہم کردار ہے, کیونکہ ہمارا تو یہ ایک دین ایمان ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ عثمانوں پہ بنتے ہیں, وہیں سے یہ سارا کوئی سلسلہ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کی نافرمانی کی بڑی وجہ یا جس طرح والدین کی وہ خدمت یا عزت احترام نہیں کرتے, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں یہ ہے کہ ایک اسپیکٹ یہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے, اور جہاں تک آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ سلیکشن کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سلیکشن بھی بچے خود ہی کر رہے ہیں, تو جب وہ خود کرتے ہیں تو ان کا جو دیکھنے کا انداز ہے یا سوچنے کا انداز ہے وہ اتنا پختہ نہیں ہو سکتا جتنا کہ والدین کا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے میرے حال میں کچہریاں بھری پڑی ہیں ان کیسوں سے کہ وہ شادی ہوئی اور چند دن کے بعد ان کی ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں بغاوت کی طرف یا پھر سمجھ لیں بے راہ روی اگر کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, اور ان کو اپنا کوئی جو ہے نا سکون کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی, کوئی علاج نہیں ملتا اس چیز کا, اور اس چیز کو وہ دوام ملتا جاتا ہے, وہ روک نہیں سکتے خود کو. تو یہ ایک اسپیکٹ ہو سکتا ہے, باقی چیزیں بھی اس میں انوالو تو ضرور ہوتی ہیں. لیکن امیر صاحب ایک بچہ اس دنیا میں آ گیا, اس کی تعلیم, اس کی تربیت, پہلا جو مرحلہ ہے وہ تو والدہ اور والد کا ہے, اس کے بعد معاشرے کا آتا ہے, اس کے بعد حکومت کا آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ یا ہماری حکومتیں اس طرف کوئی توجہ دے پا رہی ہیں کہ چلو ایک بچہ اگر غلط راستے پہ چل رہا ہے اس کو سزا جزا کا جو عمل ہے جو حکومتی لیول پہ ہے, جو معاشرے کی سطح پہ ہے, اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ تو والدین کی ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور کس ادارے میں وہ ان کو جو داخلہ ہے یا اس کے ادارے کی ریلیشن شپ ہے وہ کس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, یا بچوں کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. ان چیزوں پہ نظر رکھنا تو پہلی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. اس کے بعد ذمہ داری آ جاتی تعلیمی اداروں کی بھی. وہ بہت بڑا کردار ہے ان کا, وہ کس طرح سے ان کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے مثبت پہلو کی طرف زندگی میں لے کے جاتے ہیں. بعد میں پھر حکومت اور معاشرے میں تو یہ دیکھنا انتہائی ضروری ہے. جب بچہ ہے اس کو خیر خود بھی جب اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, کیسی محفل کو جوائن کرنا چاہیے اور کیسی محفل سے دور رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی کر سکے تو یہ چیز ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی یا ان کے جو گھر کے بڑے ہیں
ان کی آتی ہے کہ وہ اس کو گائیڈ کریں اس حوالے سے کہ آپ حکومت جو ہے وہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے حقوق والدین کے حوالے سے ایک قانون پاس کیا آرڈیننس 2021 میں. تو وہ یہی ہے کہ جب یہ معاشرے میں بڑھتی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ والدین کو نکال دیا جاتا ہے گھر سے, ان کی وہ عزت احترام نہیں رہتا اور ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کو تکلیف دی جاتی ہے. تو حکومت نے اس حوالے سے ایک قانون تو پاس کیا ہے, لیکن سوال یہ ہے باگڑ صاحب کہ یہ قانون پاس کرنے کی نوبت کیوں آئی, یہاں تک بات پہنچی کیسے, کس نے یہاں تک پہنچائی؟ یہ چلو حکومت اپنا کردار تو ادا کرے گی اور ان کو جزا سزا اس حوالے سے دے گی. ظاہر ہے قانون ایک پاس ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ کرتے رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچنے میں کس کا کردار تھا اور کس نے غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے. لہذا میرے خیال میں اس حوالے سے نہ صرف معاشرے کا بلکہ جو مدارس ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں اور جو مذہبی حلقہ, میں ضرور ان کو شامل کروں گا اس حوالے سے, ان کا بھی کردار بنتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ان کو آگاہ کرتے رہیں. بڑی اچھی بات کی امیر حسن شاہ صاحب آپ نے کہ والدین کے بعد تعلیمی اداروں کا بڑا اہم رول ہے بچوں کی تربیت میں آنے والی نسل کے لیے. تو نور العباس صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک آستانے سے تعلق ہے آپ کا, تعلیم کو عام بندے کی نسبت یا عام استاد کی نسبت آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں, اس کو مذہبی لحاظ سے دیکھیں یا اس کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں, وہ ساری چیزوں پہ آپ لوگوں کی بڑی غریبی ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے, بچے کیوں باغی ہیں اور ان کی تربیت کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, کیا اقدامات کرنے ضروری ہیں جس سے جو ہماری نئی نسل ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے نہ جا سکے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رول ماڈل کس کو لیتے ہیں. ہر مسلمان کے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ سیدنا کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو سب سے بڑا تحفہ یہ دیتے ہو کہ آپ اسے ادب سکھاتے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اگر شریعت پر چلیں, ان کے رستے پر چلیں, تو ایک تربیت کا ایک لیول, ایک معیار جو ہے انہوں نے بچپن سے ہی شروع کی ہے. جناب عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے تو ان کی تربیت کرنا, تلقین کرنا, امام حسن و حسین جو ہیں وہ بڑے ہو کے کیسے انہوں نے مار کے دین کے لیے پیش, یہ بچپن نہ تو کہ کچھ لمحے یا کچھ ایسے واقعات تھے جن کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایسے انقلاب رونما ہوئے, یہ بچپن ہی کی تربیت تھی. تو اگر آپ معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا والدین کا احترام یا کسی اور معاملے میں آپ بچے کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ باہر کے ممالک میں جو ہے بچے کو شروع سے ہی اسی فیلڈ میں لگایا جاتا ہے, اسی کے بارے میں اسے پڑھایا جاتا ہے. تو آپ کیوں نہ جب بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت ہی عارف باللہ ہونے کی تلقین دیں. بہت اچھی بات کی آپ نے نور العباس صاحب, مجھے بڑی وہ بات جو ہے نا کلک کی ہے مجھے اس بات کی, جہاں تک میری سوچ ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ ادب جو ہوتا ہے, آداب جو ہوتا ہے وہ تعلیم سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کیونکہ تعلیم بعد کا مرحلہ ہے, ادب جو ہے وہ پہلے کا مرحلہ ہے. اگر بچے کو ادب و آداب سکھائے جائیں تو وہ تعلیم کی طرف بھی بہتر طریقے سے گامزن ہو سکتا ہے. تو میں آؤں گا امیر حسن شاہ صاحب آپ کی طرف کہ معاشرے میں آج کل یہ برائی بچوں کے حوالے سے خاص کر بے راہ روی, برائی, یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس پہ اتنی کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اس میں جہاں کہیں ہمارے والدین کا خیال ہے یا ان کی ذمہ داری ہے, اس سے ہٹ کر معاشرے کی ذمہ داری ہے, اس سے ہٹ کر حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کے ہٹ کے ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے جو ان کو سیریس نہیں لیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ آج کل جو آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں اور آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ کس طرح سے ادب احترام کو ملوز خاطر رکھا جاتا تھا, ہماری اپنی روایات کس طرح تھی, ان کا کس طرح پاس رکھا جاتا تھا, اور کس کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. لیکن اب آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اس وقت جو سوشل میڈیا کا جو ہتھیار آیا ہے
وہ جہاں ہمیں بہت ساری انفارمیشن دے رہا ہے وہاں وہ ہمیں مس گائیڈ بھی کر رہا ہے. اور یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچے یا آنے والی نسلیں کس چیز کی طرف زیادہ مائل ہیں اور سوشل میڈیا میں وہ کون کون سی چیزیں استعمال کر رہی ہیں, کون کون سی چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں, کون کون سی چیزوں پر وہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ چیزیں کرنا انتہائی ضروری ہے. اور اس میں صرف والدین کی بات نہیں ہے, یہ میری ذمہ داری, آپ کی ذمہ داری, ان کی ذمہ داری, حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تمام ویب سائٹس یا تمام چیزیں ہیں ان کو ضرور چیک کریں اور ان کا سد باب کرتے رہیں. آپ نے امیر حسن صاحب قانون سازی کی بات کی. ہمارا ادارہ موجود ہے جو قانون سازی کرتا ہے, جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں. وہاں پہ آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں قانون سازی کے متعلق خاص کر کے, تو مرضی کے قانون جو ہوتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں, جو مرضی کے نہیں ہوتے وہ پاس نہیں ہوتے ہیں. اسمبلی میں کیا ہوتا ہے آپ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قانون سازی ہو چکی ہے, اگر ہم ماضی میں جاتے ہیں, جو پچھلی حکومتوں نے اسلام کے حوالے سے یا پاکستان بننے سے پہلے جو ہمارے قانون میں چیزیں شامل ہیں, وہ کافی ہے یا اس کی مزید قانون سازی کی ضرورت ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ اصل میں یہ ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں تو آلریڈی بنی ہوئی ہیں جن پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. ان کو نافذ نہ کر پانے کی وجہ سے بھی بہت سارے آپ اب اگر دیکھتے ہیں تو یہ سمپل ایک سگریٹ نوشی ہے, اس پہ قانون موجود ہے لیکن عمل کون کرے گا, ان کو آگے لے کے کون جائے گا. باقی اس ایسی تقریباً ساری برائیوں پہ کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے. اور آنے والے حالات میں میرا خیال ہے ضرورت اس امر کی ضرور ہے کہ ان قوانین کو اسلامک ڈھانچے کے حوالے سے ضرور دیکھا جائے, کیونکہ جتنا ہم لوگ اسلام کے قریب رہیں گے برائیاں اتنی ہی کم ہوتی جائیں گی اور اتنا ہی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا. بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پہ ہم ایک بریک لے کے اور یہیں سے اسی جگہ سے ہم شروع کریں گے, اور بریک کے بعد ہمیں ایک اور مہمان جوائن کریں گے, پروفیسر آصف رسول ملک صاحب. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد.